Hello and Assalamu alaikum. We welcome you all to another exciting live session and a session who a lot of people want to talk about, a lot of people who need to talk about this. And एक ऐसा सेशन जिसके बारे में हम जितना बात करें वो कम है, एक ऐसी परफेक्टली एक ऐसी सिचुएशन जो कि हमारे कंट्री में नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसके बारे में बात नहीं होती, जिसके बारे में चीज़ें जो है ना वो निगलेक्ट की जाती हैं, जिसमें जो है ना वो लोग बोलते नहीं हैं जिसके बारे में, विच इज़ वुमेन एम्पावरमेंट. बहुत हैवी टॉपिक है, बहुत मज़े का टॉपिक है. ऐसी वुमेन एम्पावरमेंट को इस तरह लिया जाता है हमारे कंट्री में जो कि बिल्कुल सही वे नहीं है, विच इज़ एक्चुअली पिक्चरिंग व्हाट इट इज़. वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? व्हाट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट? वुमेन एम्पावरमेंट बेसिकली ये नहीं है कि एक औरत को आप बहुत ज़्यादा लिबर्टी दे रहे हैं या एक औरत को हम खुली छूट दे रहे हैं, जिसको कहते हैं आज़ादी दे रहे हैं. आज़ादी के बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. वुमेन एम्पावरमेंट है राइट्स देना. व्हाट इज़ कि एक औरत है, एक वुमेन है हु इज़ अ मदर, हु इज़ अ डॉटर, हु इज़ अ वाइफ, हु इज़ सो मेनी थिंग्स, कि आप लोगों को मतलब अ वुमन ब्रिंग्स यू टू दिस वर्ल्ड, अ वुमन नर्चर्स यू, एक बहन की तरह, एक बेटी की तरह. जितना ख्याल एक बेटी रख सकती है उतना शायद बेटे भी नहीं रखते आजकल. पर हमारे मुल्क की बेटियों के साथ हरासमेंट केसेस, हमारे साथ जो है वो एसिड विक्टिम्स हो गए, हमारे पास जो है वो रेप केसेस हो गए, पीपल बरी द वुमन अलाइव, कि बेटी पैदा हो गई है तो बहुत बड़ा टैबू हो गया है कि मतलब इनको हम नर्चर कैसे करेंगे एंड एवरीथिंग. बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी समझी जाती है बेटी. बट बेटियां जितनी बड़ी रहमत हैं, जितनी बड़ी एक रिलीफ हैं, वो लोग नहीं जानते. सो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल्ड वर्जन बात करेंगे, जिसके अंदर हम रिलीजियस फैक्टर्स से लेके इकोनॉमिकल फैक्टर्स से लेके कंट्री के टैबूज तक बात करेंगे. हम अपने फर्स्ट स्पीकर को ऐड करते हैं, हु इज़ मुनीबा बिलाल. सो आई वुड वेलकम हर टू स्टार्ट आवर सेशन. अस्सलाम वालेकुम मुनीबा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम माहम. मुनीबा, हमने जिस तरह आज का हमारा सेशन है एक वुमेन एम्पावरमेंट पे, यू बीइंग अ वुमेन एंड अ वेरी स्ट्रांग वन माशाल्लाह, आप मुझे ये बताएं कि व्हाट आर योर व्यूज अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट एंड व्हाई डू यू थिंक इट इज नेसेसरी? Okay, so assalamu alaikum everyone. I'm Muniba Bilal and I am part of SCP. The status में तो मतलब वुमेन एम्पावरमेंट पे ये एक ऐसा वास्ट ब्रॉड टॉपिक है जिस पे आप जितना बोलें बिल्कुल जैसा माहम ने कहा कम है. So I would like to start by saying that the status of women in Pakistan is different considerably all across the classes, regions, whether the region may be urban or rural. It is divided due to different socio-economical developments and the impact of tribes and the feudal social formations on the lives of women in Pakistan. And why is it important is very important to discuss. So we all know that women, around 50% of the world population consists of women population, and unemployment of women and unequal opportunities in the places of work causes great problems around the world. Recognizing that women are equally intelligent is one of the most important things because it is important to realize and understand that women in modern era are not only equally competent लेकिन वो मर्दों से भी बहुत आगे सोशियो इकोनॉमिक फील्ड्स में निकल सकती हैं, thus making their presence in the work front extremely important, and they are a storehouse of immense talent. इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि women empowerment is very essential today because okay, so if we go in the early days, women were not allowed to receive higher education, the society was backward and the times were really different. The times were very different. Like the women faced a lot of problems, such as domestic violence, honor killing, rape, abduction, martial rapes, and marital rapes. Sorry, and forced marriages and induced abortions. So
Yeah, but now the times have changed. Women take up the same responsibilities as men do and do a wonderful job in showcasing their talents when given an opportunity to. So, giving the opportunity is one of the main things that today it is necessary that they are given a chance to compete on the same level as men, only to be able to benefit the employment and job spheres not only of the country but of a society, and they promote the overall development of the society. So I don't think gender is this the gender should not be unreasonably determining factor कि society कैसी है या कहाँ जा रही है. So this shall not only prove advantageous to women concerned, but also to the society that should in no way be deprived to adequate development. So, the main question that arises is why shouldn't be women part of the work environment, which is traditionally dominated by men? So, for instance, Exactly. in the corporate world, industries like law, engineering, and creative fields like sports as well, there are a lot of female players, and but this is very unfair. Even now, not only in the back days, that women are still not being given the chances. And if they are given the chances through education, it can reduce the scope of domestic violence and sexual exploitation as well. Yeah, that's all what I have to say for my instance. That not only women empowerment is necessary nowadays, but as for in Islam as well, it is very important to give the women the role she deserves in the society to play alongside men. Exactly, Muniba, you're very right. The factors that you raised about people who are actually getting, harassed and stuff like that, these are some factors that people don't really talk about. And honor killing is one of the things that we see in Pakistan that is a very huge deal, that people actually don't really know what they're doing. And they feel it quite okay that if you're killing somebody for it's totally normal. And the fact that if you are Yes, actually exactly. putting acid on somebody's face, or if you are actually doing something wrong with the girl, it's totally okay because you're a guy, and as it's a male dominated country, so you can do whatever you want. And you're right, these are some factors that are very important, and due to these factors we really need this women empowerment thing to rise in our country, and so that people can actually talk Yes, about I this, so agree. that It has to rise. Yes. exactly, if you don't have awareness, people feel it totally okay to not be a part of anything at all, and people feel it totally fine कि if हमने कोई चीज़ हमें गलत उनको गलत फील ही नहीं होता इस बात से कि अगर आप किसी जी, गर्ल को बिल्कुल. आप you're a guy and you have this responsibility कि आप अगर आपकी प्रेजेंस में अगर किसी गर्ल को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो दैट इज योर फॉल्ट, यू आर एट अ रॉन्ग थिंग. ठीक है, आपको इन योर प्रेजेंस आपको, आप किसी के भाई हैं, आपकी भी बहनें हैं, आपकी भी जो है ना वो घर में माँ बहन है, ठीक है. सो विद योर प्रेजेंस अ गर्ल शुड फील सेफ, राइट. Thank you very Yes, much, yes, Mani, exactly. for such You're lovely welcome. session. And thank you very much. आपके बहुत strong Thank you views. so much for listening, for all of you No to listen, problem. and I hope this gets raised. Inshallah, inshallah, inshallah. Next, we have Amna Bukhari, who is a lawyer, and we would like if Amna Bukhari could actually talk about the constitution and what the law has to say about all this. Amna, can you hear me? Amna Bukhari, can you hear me? Um, I think there is some issues. Hello? Okay. I think there are some issues with her mic, so let's add Monaza Ara. She's from Islamabad. Assalamu alaikum, Monaza. وعلیکم السلام ماہم. How are you? कैसे हो आप? ٹھیک ٹھاک الحمد للہ.
اچھا, so this is Munazza from Islamabad chapter. منزہ آپ مجھے یہ Am I بتائیں audible? کہ ہمارے یا یو آر آڈیبل یو شوڈ آپ نے جو ہے نا وہ آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں وچ از دا کیپٹل آف آور کنٹری اینڈ ہمارے جی جی کیپٹل میں کنسیڈریبلی تھوڑی ماڈرنائز سچویشن دیکھی جاتی ہے اینڈ جی لوگ کہتے ہیں کہ سم تھنگ کہ مطلب پیپل کین ویئر وٹ دے وانٹ دے کین ڈو وٹ دے وانٹ بٹ اسٹل ہمارا جو میڈیا ہے بی اٹ پرنٹ میڈیا بی اٹ سوشل میڈیا بی اٹ اینی تھنگ اس میں ایک امپیکٹ دکھایا جاتا ہے وومن کے اوپر کہ وہ آبجیکٹیفائی ہو رہی ہے اینڈ وہ جو ہے اس کو ایک بالکل. ایز اے یو نو وٹ آئی مین یا سو اس کے اوپر آپ کے کیا Exactly. views ہیں؟ جی بیسیکلی جو میڈیا ہے نا, میڈیا آج کل ناٹ اونلی ان پاکستان, ٹھیک ہے, تھرو آؤٹ دا گلوب Exactly. میڈیا ایک ایسا ٹول بن گیا ہے کہ اگر ہم کسی آئیڈیا, ہم کوئی آئیڈیا, ایون کہ ہم کوئی ٹرینڈ چلانا چاہ رہے ہیں, ٹرینڈ ان دا سینس کہ کوئی بھی ایسا آئیڈیا جو وچ از بینگ ایکسیپٹیڈ, ٹھیک ہے, کوئی ایسی آئیڈیالوجی جو ہم کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جس کو ہم ہائی لائٹ یا پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو میڈیا اس میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے, ٹھیک ہے. بالکل ابھی جو ڈسکشن ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے, جی جی آنر کلنگ, ٹھیک ہے, ابیوز ایٹ دی ورک پلیسز, اور بھی بہت سارے سوشل ایشوز, ٹھیک ہے, دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو ویمن. یہ سارے کے سارے ایشوز جو ہیں, اگر میڈیا ایک پازیٹیو رول پلے کرنا چاہے تو ان ایشوز کو وہ سالو کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, بائی پورٹریئنگ سم پازیٹیو امیج آف ویمن. لیکن ایشو یہاں پہ کیا ہے کہ ہماری میڈیا میں, جو میری آبزرویشن ہے, جو آپ کی آبزرویشن ہے, اینڈ آئی تھنک جو ہمارے ابھی جو ویورز ہیں وہ بھی اس چیز سے ایگری کریں گے کہ میڈیا میں صرف اور صرف 2 ways میں دکھایا جا رہا ہے ویمن کو, ٹھیک ہے, 2 ایگزیکٹلی ایکسٹریمس پہ دکھایا جا رہا ہے, اینڈ دونوں ایکسٹریمس دے آر نیگیٹو, ٹھیک ہے. No, also that منزہ if you watch drama serials جو آج کل دکھا رہے ہیں کہ یس اس میں ایک یس بہن کو آئی دوسری ایم ایٹ بہن دیٹ کی پوائنٹ. jealousy ہو یس رہی ہے. I don't see کہ ایسا کدھر جی ہوتا ہے, مطلب ہماری سوسائٹی میں I have never ایگزیکٹلی seen بہن کسی اور بہن سے ایگزیکٹلی jealous ہو رہی ہے اینڈ مطلب ایک ہاں اسٹیریوٹائپ ہے اس کو. ایگزیکٹلی اسٹیریوٹائپ, جی ایک ایسا ہے نا کہ پہلے اسٹیریوٹائپس ہوتے تھے جس میں دکھایا جاتا تھا کہ ویمن جو ہے ایک ٹپیکل کیریکٹر ہوتا تھا. ایون کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ڈراماز میں نا جو ڈراما کا جو ٹائٹل ہوتا تھا مینلی وہ اسی کیریکٹر کا ہی نام ہوتا تھا. فار ایگزامپل آج کل ایک ڈراما چل رہا ہے تمنا, اف یو ایگری, ٹھیک ہے. اب میں پاکستانی ڈراما زیادہ دیکھتی بھی نہیں ہوں اسی وجہ سے, لیکن جو میں میرے گھر میں تو لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس وہ میری آبزرویشن. ہم ٹی وی کے نام سے جی میں نے جس طرح دیکھے نا کہ سوتیلی بہن ڈائن بہو stuff like that. I'm like, okay. بیلا پور ڈائن لیکن آئی تھنک کوئی نام ہے, ایگزیکٹلی. تو یہ جو exactly میرا جو پوائنٹ ہے نا, ہاں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو 2 ایکسٹریمس پہ دکھائے جا رہے ہیں بوتھ آر نیگیٹو, کوئی بھی پازیٹیو نہیں ہے. ایک تو پہلے وہ دکھا رہے تھے کہ ولنریبل ہیں, ٹھیک ہے, فریجائل ہیں, ان کو دے آر ڈپکٹیڈ ایز سم ون ہو از ڈوسائل, ڈوسائل, کیونکہ وہ نا وہ ایک ایسی وہ بہو ہے, ایک ایسی وہ بہن ہے, وہ ایک ایسی وہ بیوی ہے جو کہ اس کے اپنے کوئی رائٹس ہیں نہیں, وہ اپنے رائٹس کے لیے بول ہی نہیں پا رہی. شی کانٹ ٹیک اے اسٹینڈ فار ہر اون رائٹ, ٹھیک ہے, وہ اپنے ڈیسیجنس خود لے نہیں پا رہی, ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہو گیا ایکسٹریم. دوسرا ایکسٹریم جو آج کل ایک ہے jealousy, ایک typical stereotype is being attached with women which is jealousy, ٹھیک ہے. یا تو وہ اپنی بہن سے جیلس ہو رہی ہے, یا تو وہ اپنی فرینڈ سے جیلس ہو رہی ہے, یا تو وہ اپنی کزن سے جیلس ہو رہی ہے. اینڈ ایون کہ آج کل ایک ڈراما ہے وہ میرال کیریکٹر جس میں ہے, exactly مطلب I love her character by the way, Sara Khan, I really like her. لیکن اس بندی کا رول از سو پازیٹیو تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہماری کنٹری میں اس کو وہ لیا جاتا ہے, بٹ شی از سو اسٹرانگ, لیکن وہ بھی ایک ایکسٹریم سائڈ پہ چلا گیا ہے. ایسا بھی نہیں ہوتا ہماری کنٹری. وہ اپنی بھابھی سے جیلس ہو رہی ہے, وہ اپنی بھابھی کو ہی نہیں ایکسپٹ کر رہی.
Exactly. ٹھیک اوپر ہے. سے she's so تو mature کہ اپنے بھائی کو اس سے شادی پہ ایڈ نہیں کرنا and stuff like that. So exactly. yeah. لیکن یہاں پہ میڈیا جو ہے نا, یہاں پہ میڈیا ایک کام کر رہی ہے جو ویمن کو ہے نا, جیسے اب میڈیا میں صرف ڈراماز تو نہیں آتے نا, یہ پرنٹ میڈیا بھی اس میں آ جاتا ہے, اس میں ٹی وی اینڈ کمرشل ایڈز بھی آ جاتے ہیں. کمرشل ایڈز میں کیا ہوتا ہے کہ لائک women are programmed, ٹھیک ہے, by the dominant ideology that like women are only valuable for their own physical appearance, physical appeal, ٹھیک ہے. Exactly. they are restricted and limited to their skin only, ٹھیک ہے. complexion, white complexion چاہیے, اگر white complexion ہوگا تو وہ اس کو اچھی جاب ملے گی, اس کو اچھا رشتہ ملے گا, اس کو سوسائٹی میں ایکسیپٹنس ملے گی. اور اب جو میں نے ڈرامہ کی بات کی ہے نا, اس میں نے ایک چیز اور نوٹ کی ہے کہ جو نیگیٹو جو رول دکھایا گیا ہے ایکسٹریم پہ, جو میں نے بولا ہے کہ جیلس ہے یا پھر وہ سازشی, ایگزیکٹلی جو سازشیں کر رہی ہے, Exactly. ٹھیک ہے. اس وومن کا اپنا جو اپیرنس ہے نا, وہ اتنا کوئی انٹائسنگ قسم کا ہوتا ہے, وہ پیاری ہوتی ہے بہت زیادہ. لائک جو میرال ہے, ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں کہ لائک شی از ویری بیوٹیفل, ہر اسمائل از ویری اٹریکٹیو, No, the ٹھیک ہے. thing is کہ not اس just that, کریکٹر کو ہمارا لوگ آئیڈیلائز کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی ہمارا جو میڈیا ہے نا, اس نے ایک لوگوں جی کے مائنڈ میں ایک بات بٹھا دی ہے کہ لڑکی پتلی ہونی چاہیے, لڑکی پیاری ہونی چاہیے, لڑکی ٹال ایگزیکٹلی, ہونی چاہیے. سو آئی تبھی وہ ڈونٹ تھنک سکسیسفل ہوگی. ایگزیکٹلی. ایگزیکٹلی. آج کل نا لوگ مطلب ڈاکٹر ہونی چاہیے اسپیسیفکلی ایک اسپیسیفائی کر لیے. پیپل ڈونٹ ریلی سی کہ اس کا ہارٹ کیسا ہے, پیپل ڈونٹ سی کہ اس کے اسکلز کیسے ہے, اس کی باتوں کا طریقہ اینڈ ایوری تھنگ. وہ بڑے سیکنڈری چیزیں ہو گئی ہیں. تو رشتہ اگر کسی کا آیا ہے تو یار آپ بڑی موٹی ہو, یار آپ جو ہے نا وہ چھوٹی ہو, اینڈ مطلب کرائٹیریا سیٹ کر لیے. دیٹ از جی ناٹ واٹ وی آر ایکچولی پروموٹنگ. وومن ایگزیکٹلی. ماہم اب امپاورمنٹ. یہاں پہ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے کہ میں یہ ڈسکشن فرسٹ ٹائم نہیں کری, میں اپنے فرینڈس, کزنس, ان لوگوں کے ساتھ میں یہ ڈسکشن کرتی رہتی ہوں. تو موسٹلی جو مجھے آنسر ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ یار یہ ڈراما ہے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ ملتا ہے مجھے ریئیکشن کہ دس از ڈراما, دس از جسٹ فار انٹرٹینمنٹ, ٹھیک ہے, یہ ریئل نہیں ہے. دوسرا مجھے ریئیکشن ملتا ہے کہ نہیں, یہ جو ڈراماز ہے نا, یہ ہماری سوسائٹی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو یہ ہمیں دکھا رہے ہیں یہ سب کچھ. اینڈ اس میں جو اینڈ جو اس کا ہوتا ہے کسی ٹیپیکل کیریکٹر کا, تو یہ ہمیں کوئی لیسن دے رہا ہے. نہیں یار, پلیز, میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہوں, پلیز ایسا نہیں ہے. ہماری جو آڈینس ہے نا, ٹھیک ہے, 70% ہماری آڈینس جو ہے وہ ہاؤس وائفس, ہاؤس ویمن ہوتی ہے, جن کے پاس اویئرنیس ہے ہی نہیں ان چیزوں کی. وہ وہی چیز دیکھ رہی ہے اور اسی چیز پہ بلیو کر رہی ہے, اسی چیز کو انٹرنلائز کر رہی ہے جو وہ دیکھ رہی ہے, جو اس کو سامنے جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. وہ ڈیپتھ میں Exactly. جاتی ہی نہیں Thank ہے. you, Munazza, جی for your views. بہت بات ہے یہ, and we should discuss stuff like this. Thank you for joining us. Next we have تھینک یو سو Aisha Malik مچ. from Talagang chapter. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. Another very strong representation from Talagang chapter, which is people don't really know about this chapter, but ہماری women اتنی strong ہیں کہ وہ وہاں تک بھی پہنچی ہوئی ہیں. And a lot about dramas, a lot about منزہ نے بہت ڈراماز کے بارے میں بات کیا. عائشہ, I would like to know کہ ہماری women as آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ریشو comparatively تھوڑی زیادہ ہے. So what do you have, please discuss as economical views کیا ہیں آپ کے اس کے بارے میں. Maham, first of all, thank you for giving me this opportunity to speak No in a problem. live session. So we are talking about women empowerment, and I would like Exactly. to speak specifically about women economic empowerment. So starting from empowerment, when one person feels empowered. So it's basically when they are able to access the opportunities available to them without any limitations and restrictions. It can be education, it can be profession, or let me give you an example. It's not related to any work or profession. It's a general example. In Pakistan, Yeah. if a woman should ride a bike, so it's
on thing. آپ ایک عورت بائک چلا رہی ہوگی تو ہر پہ آپ کی طرف awkwardly دیکھے گا اینڈ پوائنٹ آؤٹ کرے گا. سو دس از بیسیکلی اے ریسٹرکشن اینڈ لمیٹیشن کہ آپ کسی بھی فیلڈ یا کوئی بھی چیز کرنا چاہتے ہو اور اس کے آگے آپ کے ریسٹرکشنز ہیں. So now coming to the women, it is basically the woman's ability to participate equally in existing markets. They can have access to control over productive resources and meaningful participation in economic decisions at market level. ہم آج کل دیکھیں تو ہماری جو مارکیٹ ہے اس میں عورتیں ہیں لیکن جو مین چیز ہے وہ مرد رن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل آف براؤن پیرنٹس. ہم آج کل بھی ہم سب کے پیرنٹس ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ لڑکی کسی نوبل پروفیشن کو چوز کرے, مے بی اے ڈاکٹر, مے بی اے ٹیچنگ. ٹھیک ہے. اف شی اسٹڈیئنگ مارکیٹنگ تو وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے کہ وہ مارکیٹ میں جائے اور برانڈس کی ایڈورٹائزمنٹ کرے. آ جاتی ہے اکنامکلی امپاورڈ نہیں ہے عورتیں, اس چیز میں بہت پیچھے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے ہوتا کیا ہے, وین مور وومن ورک اکنامک گرو, it can boost the productivity and it can increase the economic diversification and many other positive development outcomes. Now here the point comes that how can we contribute to the economic empowerment? So exactly, the main that's thing something is very education. important. Yeah, the main thing is education. Education is very important اور obviously basic education لینا تو ہر لڑکی کا حق ہے. لیکن here I'm talking about upskilling and reskilling. What is upskilling and reskilling? To keep especially to keep pace with the rapid technological and transformation, and it's very critical for the women. کیونکہ آپ لوگ آج کل دیکھ رہے ہو کہ ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, نئی ڈیجیٹل پروڈکٹس آ رہے ہیں اور سب آن لائن سسٹم ہو گیا اور لوگ آن لائن لرننگ کر رہے ہیں. تو یہ اسکل عورت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ وہ اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکے. ٹھیک ہے. When we talk about business کے اندر بھی women's economic equally good for business. Companies greatly benefit from increasing employment and leadership. Women can be a wonderful leader. You can take example of Benazir Bhutto. She was a wonderful leader. اور اگر ہم ریسرچ دیکھیں یا estimate take example of Malala Yousaf. She was 11-year-old and she got her first youngest Nobel Peace Award, and she is promoting 12-year-old ایجوکیشن. اینڈ انڈر 12 ایئرس تو ہر کسی کی بیسک نیسیسٹی ہونی چاہیے, کیونکہ ود اے گڈ ایجوکیشن, ود اے گڈ امپاورمنٹ, اسی طرح سے آپ کو جو ہے نا وہ ایک اسٹرانگ نیشن ملتا ہے. دیٹس وٹ آئی بلیو. اینڈ لائک یو سیڈ, بالکل اکارڈنگ ریسرچ جو پاکستان میں سینئر مینجمنٹ پوسٹ پہ جو عورتیں کام کر رہی ہیں ان کا جو اینولی جو پرفارمنس لیول ہے وہ اسکور مردوں کی نسبت زیادہ ہے. تو اگر عورت کو چانس ملے گا تو وہ بہت اچھے سے کام کرے گی. وہ پوری کی پوری جنریشن عورتیں بناتی ہیں, تو وی شوڈ گیو دیم اے چانس. کیونکہ اگر ہم گلوبلی دیکھیں تو اوور 2.7 بلین وومن آر لیگلی ریسٹرکٹڈ فرام ہیونگ the same choice of jobs as men. So they are not given the chance. Let me give you an example of Sana Sakina. I was listening the interview. They were saying, they were telling that you all know about Sana Sakina brand. Yeah, they were the entrepreneur. They were telling that they have started from zero, basic zero, when there were no fashion industry, when there were no brands, when the people were unaware of fashion. They started from zero. Own brand in the clothing industry. Yeah, so they have a huge name now, and yes. Yeah, you're very right. So basically, what is that if we invest in women economic empowerment, it sets a direct path towards the gender equality. It can remove the poverty, and it can make an enormous contribution to the growth. That's all I wanted to say. Thank you for listening. Thank you so much, Aisha. You raised a very important point that a woman should be empowered through education. Women should come, اگر جس طرح for example I being a medical student, I see کہ highest merits اور زیادہ تر marks جو اچھے لے رہی ہوتی ہیں صرف girls ہوتی ہیں. So اگر ان کو موقع دیا جائے تو they can shine so bright کہ جو ہے نا ہمیں موقع نہیں ملتا اتنا لڑکیوں کو, کیونکہ a lot of factors come in hand, but a very strong point raised. Thank you very much, Aisha. Next we have Iman from Johorabad chapter. Thank you, Aisha. Assalamu alaikum, Iman. وعلیکم السلام مہم, کیسی ہیں آپ؟
ٹھیک ٹھاک. میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ طوبہ کو بھی ایڈ کرتی چلوں جو ہمارے ساتھ کراچی سے جوائن کر رہی ہیں. السلام علیکم طوبہ, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام جی, آواز آ رہی ہے مجھے آپ کی. کیسے ہیں آپ دونوں؟ الحمد للہ. ایسے بات کی جائے تو ایمان, یو آر فرام, آپ کا جو چیپٹر ہے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں, اور اس کے بعد آئی وانٹ ٹو نو کہ آپ کے کیا ویوز ہیں اباؤٹ وومن امپاورمنٹ. بیسیکلی ماہم آئی بلانگ ٹو اے ویری بیکورڈ ایریا. ہمارا ایک چھوٹا سا مطلب گاؤں کہہ سکتے ہیں آپ. تو یہاں پہ جو مطلب ولیج کی اگر ہم بات کریں کہ مطلب دیہاتیوں کی جو اس وومن امپاورمنٹ کے بارے میں مینٹیلٹی ہے کہ ابھی بھی بالکل بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جن کی مینٹیلٹی ایسی ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کی, جس طرح ہم زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی مینٹیلٹی تھی کہ لڑکی کو پڑھانا نہیں ہے, اس کو آگے نہیں بڑھنے دینا, اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا, ATC ٹائپ. اور جو بات کی جائے اس کی تو جو ہے ابھی بھی یہاں پہ گاؤں میں جو مرد ہے وہ خود کو مطلب بہت ہمیشہ برتر سمجھتا ہے. وہ چاہتا بالکل ہے کہ عورت مجھ سے ہمیشہ پیچھے ہی رہے, وہ کبھی مجھ سے آگے نہ چل سکے. اسی لیے مطلب ابھی بھی گھر میں بہت سی پابندیاں لگائی جاتی ہیں ہر چیز کے. سب سے زیادہ مین چیز جو ہے عورت کی ایجوکیشن, ایک لڑکی کی ایجوکیشن سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے, اور وہی چیز ہمارے سوسائٹی میں بالکل مطلب یہاں ولیجز میں تو بالکل ختم کر دی گئی ہے کہ لڑکیوں کو بس پڑھانا نہیں ہے, ذرا سی ایج ان کی ہوتی ہے تو ان کی جلدی جلدی بس شادی کر دی کہ گھر بیٹھو, گھر کو سنبھالو, بچے سنبھالو, اور نہ انہیں آگے بڑھنے دینا ہے. حالانکہ ہم دیکھیں تو ہم حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. جب بے شک. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ اور مرد کے ساتھ ساتھ انہوں نے عورت کی تعلیم کو بھی ضروری کہا, لیکن پھر بھی ہمارے جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے. سیکنڈ تھنگ بالکل یہ ہے کہ پہلے تو وہ یہ کرتے ہیں, ایک چیز یہ بھی مینٹالٹی یہاں پہ ہے کہ اگر مطلب لڑکی کی بات آئے, شادی کی بات آ جائے, تو وہاں پہ جی اگر لڑکی انکار کر دے تو سب سے زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے اس چیز کو, کہ اگر اس نے انکار کر دیا ہے اس کو 100 باتیں سنائی جاتی ہیں گھر کی طرف سے, گھر کی طرف سے کیا باہر کی طرف سے بھی. حالانکہ اسلام میں بھی یہ چیز ہے کہ لڑکی کو پورا حق ہے کہ وہ مطلب اگر وہ نہیں چاہتی اس شخص سے نکاح کرنا تو وہ انکار کر سکتی ہے. بالکل. لیکن پھر بھی ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں کیوں انکار کیا, 100 سوالات, اور پھر ان کے جواب دینا, لڑکی کو فورس کرنا, اور پھر جب اس کی شادی کر دی جاتی ہے چاہے وہ شخص جیسا مرضی ہو, نشہ کرتا ہو, جو مرضی ہو, بس اس کی اٹھا کے شادی کر دی جاتی ہے صرف اس وجہ سے. اور اس کے انکار کو بھی بہت غلط چیزوں میں لیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو آئی اس کو بلیو اگر ایمان کہ ہمیں جو ہے نا عورتوں کو نیشن بلڈنگ کے لیے ضروری ہے یہ کہ جو ہے نا وہ اپنا گھر سنبھالیں, اینڈ obviously اس کے بھی بہت زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں کہ ان کی ارلی میرجز کر دیتے ہیں all. لیکن the thing is کہ میرے خیال سے پرائمری ایجوکیشن کے بعد ایٹ لیسٹ پرائمری ایجوکیشن ہونی چاہیے لڑکیوں کے پاس, تاکہ وہ اپنا گھر سنبھال سکیں. دوسری بالکل بات دوسری بات جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے ریلیجن میں بھی اس طرح کہا گیا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ یو شوڈ آسک اے گرل بفور شی از میریڈ. اینڈ ہولی پروفٹ نے تک حضرت فاطمہ سے یہ بات پوچھی تھی, جو کہ ایک انہی کو ہم فالو کرتے ہیں, انہی کو ہم سارا کچھ سمجھتے ہیں, بالکل لیکن ماہم, ایون یہ ہے کہ ہمارے کنٹری فالو نہیں. اگر ان کی مطلب شادی کر بھی دی جائے تو اس کے بعد بھی اگر اس کا شوہر اس کو مارتا ہے, پیٹتا ہے, اس کو رائٹس نہیں دیتا, تو وہ اس کے خلاف بھی آواز نہیں اٹھا سکتی. اگر وہ گھر جا کے بات کرتی ہے تو اس کے ماں باپ اپنی عزت کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں, اگر طلاق ہو گئی تو سارے مطلب خاندان میں انسلٹ ہوگی, سارے خاندان میں عزت خراب ہوگی, تو وہ اس کو چپ رہنے کا کہتے ہیں, اور وہ برداشت کرتی رہتی ہے. اور یہ چیز آگے ہی جا کے اگر اس کی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو بھی فیس کرنی پڑتی ہے. اس کو جب اس کی ماں ہی اسٹرانگ نہیں ہے تو اس کی بیٹی کیسے اسٹرانگ ہو سکتی ہے. بالکل. آپ کے خیال سے ولیجز میں ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ایسی چیزوں کو تھوڑا بہت ہم چینج کر پائیں,
کیونکہ مینٹالٹی جب لوگوں کی بن جاتی ہے اس کو چینج کرنا، اس کو ایک ڈفرینٹ ٹریک پہ لے کے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، رائٹ؟ میرے خیال میں دیکھیں، اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہی اگر ہم ان کو سمجھا دیں تو وہ چیز سمجھ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کی مینٹالٹی بن چکی ہے، وہ اس چیز کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے. ان کے لیے صحیح ان بات کے گاؤں کے رولز بہت میٹر کرتے ہیں، ان کی عزتیں میٹر کرتی ہیں. غیرت کے نام پہ ہے. وہ بیٹیوں کو قتل تک کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ شاید اگلا ٹھیک کہہ رہا ہے یا نیکسٹ پرسن ٹھیک بات کر رہا ہے، لیکن وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے. بس انہوں نے اپنی مینٹالٹی بنا لی، اپنا کرائٹیریا بنا لیا ہے کہ نہیں، لڑکی میٹرک سے زیادہ پڑھ نہیں سکتی، باہر نہیں جا سکتی، یہاں یہ کام نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی، مطلب ہر چیز کے لیے ان پہ پابندیاں لگا دی گئی. بالکل. تھینک یو ویری مچ ایمان. آپ کے ویوز کا جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ ایسے لوگوں کو بات کرنی چاہیے اینڈ اس فیکٹر کے اوپر کہ ولیج مینٹالٹی ہمیں چینج کرنی چاہیے. ساتھ ساتھ میں تھینک طوبہ کو یو ماہم ٹو. یو آر ویلکم ایمان. ساتھ ساتھ میں طوبہ کو لیتی چلو. طوبہ آپ پلیز اپنے پوائنٹ آف ویو شیئر کریں اس کے بارے میں، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا ٹیبو بن چکا ہے اس بات کا، لیکن ہمیں بہت ساری ایسی بھی لوگ ہیں ہمارے کنٹری کے جو انفلوئنشلز ہیں، جو کہ ہمارے کنٹری کو ایک نیکسٹ لیول پر لے کے جا رہے ہیں. سو پلیز ٹاک، اپنے ویوز شیئر کریں طوبہ. جی بالکل مہام، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں مطلب جیسے ابھی ایمان نے بات کی ولیجز کو لے کر کے، ولیجز میں بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں نا تو آج کے دور میں بھی عورت کا جو بااختیار ہونا ہے نا وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ بالکل میرے خیال سے جو ہے وہ عورت وہ ہستی ہے نا جو قوم کو ترقی دینے کی ضامن ہے. اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ بے شک. مطلب یہ سوچتے ہیں کہ یار عورت کیسے ایک ملک کو ترقی دینے کا باعث ہو سکتی ہے. تو اس کو میں ایسے کلیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم ایک بچے کو دیکھیں، جب ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی ماں کو دیکھتا ہے. جو اس کی ماں بولتی ہے نا وہ اس سے بولنا سیکھتا ہے. تو ایک بچے کے لیے جو ایک پہلی درسگاہ ہوتی ہے نا وہ اس کی ماں ہوتی ہے. اگر اس کی ماں ہی بے بااختیار شک. نہیں ہوگی نا تو وہ بچہ بھی بااختیار نہیں ہو سکتا. اگر وہ ماں ہی ہوتی ہے جو اس کو اچھے برے کا فرق سمجھاتی ہے، اس کو مشکلوں سے لڑنا سکھاتی ہے، اسے مضبوط بناتی ہے، اور پھر آگے جا کے وہی بچہ جو ہے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہماری ملک کی ترقی میں جو ہے نا وہ ایک اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ یہاں پر جو ہے وہ عورت کا کردار بہت اہم ہے. اور میں ایک Exactly. کال کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ نیپولین کا ایک کال ہے کہ اس نے کہا تھا کہ تم مجھے نا ایک تعلیم یافتہ ماں دو، میں تمہیں ایک تعلیم یافتہ نسل دوں گا. تو بے اور شک. ایگزیکٹلی. عورت، ہاں یہی، اور عورت جو ہے عورت جو ہے وہ صرف ایک ماں کی صورت میں نہیں بلکہ ایک بیٹی، ایک بیوی، ایک بہن کی صورت میں اہم ہے. ہم آج کے دور میں ہی دیکھ لیں، اگر آج کے دور میں ہمارے پاس کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں، کئی ایسی ملک کی بیٹیاں ملتی ہیں، ہماری قوم میں، ہماری ملک میں ایسی بیٹیاں ہیں جنہوں نے اس ملک کا نام روشن کیا ہے. بہت بڑی مثال ہمارے سامنے جو ہے وہ بے نظیر بھٹو کی ہے. بے نظیر بھٹو ایگزیکٹلی. نے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا. ہمارے سامنے جو مثال ہے وہ ملالہ یوسفزئی کی مثال ہے. ملالہ یوسفزئی جو ایک چھوٹی سی عمر میں جنہوں نے آواز اٹھائی لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر ہمارے سامنے، اور ایک بہت ہی جو آج کل لوگ بہت انسپائر ہوئے ہیں ان سے، اور ان کی سٹوری کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں. ان کا نام ہے منیبہ مظہر. منیبہ مظہر جو ہے وہ ان کا ایک ایکسیڈنٹ میں ایک شارٹ ان کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ ایک ایکسیڈنٹ میں ان کے پاؤں جو ہے وہ کام کرنا بند کر دیا. ان کے ڈاکٹرز نے انہیں کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ چل نہیں سکتی، لیکن وہ ہماری اتنے سارے لوگوں کے لیے ایک موٹیویشن بن گئی ہے کہ جی لوگ ان کو بالکل کرتے ہیں. اینڈ ان کے ساتھ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے انہوں نے اپنے آپ کی اپنی وومن امپاورمنٹ دکھائی ہے اس میں، کہ کس طرح سے ہم جو ہے نا وہ اپنی لائف کو ایک ڈفرینٹ ٹریک پہ لے کے جا سکتے ہیں. جی منیبہ بالکل
نا منیبہ مظہر ہمارے لیے بھی ایک آئیڈیل ایک سچویشن ہے. ان کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس عارفہ کریم ہیں, ہمارے پاس اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں بات کرتے کرتے ہم لٹرلی تھک جائیں گے, اور اتنے سارے لوگ ہیں, اور ہماری کنٹری کو امپاورمنٹ دیا انہوں نے, اتنا کچھ ہمیں عورتوں کو سکھایا انہوں نے. طبع آپ کا یہ جو مطلب یو آر ویری رائٹ اباؤٹ دس کہ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں. جی بالکل. اور اسی طریقے سے اگر ہم بہن کی صورت میں بھی دیکھیں گے تو بہن کی صورت میں بھی ہمیں بہت ساری ایسی خواتین یا ایسی بیٹیاں یا بہنیں ملتی ہیں جو اپنی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہیں. اس میں بہت بڑی اگزامپل جو ہے وہ میں آپ کو محترمہ فاطمہ جناح کی دینا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کے موقع پر محترمہ فاطمہ جناح جو ہے وہ اپنے بھائی قائد اعظم کے ساتھ آزادی کی راہ میں شانہ بشانہ کھڑی تھیں. انہوں نے ان کا ساتھ جو ہے وہ دیا. اسی طریقے سے ہمارے اسلام میں بھی اور ہماری تاریخ میں بھی, یہ میں آج کے دور کی بات نہیں کر رہی, مطلب آج کے دور میں ہی عورت جو ہے وہ صرف مطلب عورت کا بااختیار ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ اگر ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں تاریخ میں بھی ایسی کئی عورتیں ملتی ہیں جنہوں نے بہت اپنے ملک کے لیے, اپنے قوم کے لیے, اپنے نیشن کو بلڈ کیا. اور اس میں جو ہے اگر ہم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, میں آپ 1500 سال پہلے کی اگر ہم اپنی تاریخ اٹھائیں تو اس میں ہمیں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خواتین ملتی ہیں جنہوں نے تلوار ہاتھ میں اٹھائے, پیٹھ پہ سوار ہو کر شام کو فتح کیا, رومن امپائر کے سینوں میں اسلام کا جھنڈا گاڑا, تاریخ کی دھارا کو بدلا. یہی وہ خواتین ہیں جو نیشن کو بلڈ اپ کرتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ مطلب کہ ان کو اگر ہم یہ ان کے ساتھ ظلم ہوگا کہ اگر ہم ان کو جو ہے وہ 4 دیواری میں بند کر کے رکھ دیں. ایک کال بتانا چاہوں گی, قائد اعظم کا ایک کال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو عورت ہے نا, عورت کی ایک قوم کے لیے جو عظمت ہے نا, وہ جب تک ایک قوم جب تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ عورت جو ہے وہ اس قوم کے لیے آ کر کھڑی نہ ہو, اس قوم کے لیے اپنا رول پلے نہ کرے. تو یہ تو ظلم ہوگا کہ اگر ہم اس کو جو ہے وہ اور ایگزامپل بھی ہے حضرت صفیہ کی, جنہوں نے اپنی جی بالکل, وہ ایک گارڈ بنی تھی وومن کا خیمے کے لوگوں, لائک بہت زیادہ ان کی بھی ایک جو ہے وہ مثال ہماری ہسٹری میں دیکھی جاتی ہے. And she was one of the first guards who actually fought in a war, who protected the women of the whole area. اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسی جو ہے نا ہمارے نام ہیں جن کو ہماری کنٹری میں بہت زیادہ سراہا جاتا ہے, بہت زیادہ ایسے سمجھا جاتا ہے. ہمارے پاس جو ہے نا وہ آج کل کے اگر ہم دیکھیں لوگوں کو تو بے نظیر بھٹو, جس طرح آپ نے مینشن کیا, بہت زیادہ وہ بھی انسپریشن تھی ایک لاٹ آف پیپل کے لیے. شی واز ون آف فرسٹ فیمیل پرائم منسٹر آف پاکستان. اس کے علاوہ ہماری جو آج کل کی اگر ہم دیکھا جائے انڈسٹری میں ہمارے لیے جو 2 ٹائمز آسکر ونر ہے ہمارے پاس شرمین عبید. جی بالکل بالکل, شرمین عبید. ایگزیکٹلی, ہمارے کنٹری میں ایسے ایسے شاہکار بلڈ ہوئے ہیں وومن امپاورمنٹ کے لیے کہ ہم جس کو بھی ایکسپلین کریں وہ بہت کم ہے. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. آپ کچھ اور بولنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو. نہیں, تھینک یو. You're welcome. Thank you so much. تھینک یو. نیکسٹ ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں ہماری ایک اور بہت پیاری سی, ایک بہت اچھی سی ایک ہماری ممبر. Her name is Bushra and she is from her Islamic Society. السلام علیکم بشرا, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ وعلیکم السلام. جی آ رہی ہے آواز. کیسی ہیں؟ کیسی ہیں آپ بشرا؟ الحمدللہ. بشرا, اتنی آپ نے انفلوئنشل باتیں ابھی تک سن لی ہیں, ڈراموں سے لے کر کنٹری اکنامی سے لے کر ٹیچنگ سے لے کر ایجوکیشن تک. الحمدللہ بہت کچھ ہم نے بات کر لی ہے. ہم جس طرح کنٹری کے اندر یہ بات سوچی جاتی ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم بات نہیں کرتے جس کے بارے میں, جو کہ فیکٹرز ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گی ایز کہ آپ کے اس کے اوپر کیا ویوز ہیں وومن امپاورمنٹ کے اوپر.
جی میں جو ہے وومن امپاورمنٹ کو اسلام کے نظریے میں بتانا چاہتی ہوں. دیکھیں بالکل اسلام جو ہے نا اس نے ہم لوگوں کو عورتوں کو بہت زیادہ عزت دی ہے. اسلام نے جو عورتوں کو مرتبہ دیا ہے وہ کسی مذہب، کسی فلسفہ، کہیں اور جگہ وہ ہمیں نہیں ملتا. لیکن حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ جب اسلام نے عورتوں کو اور مردوں کو اتنا ایکوالٹی کے ساتھ رکھا ہوا ہے تو پھر میں کسی اور ملک کی بات نہیں کرتی، میں پاکستان کی بات کرتی ہوں کہ پھر ہم لوگ اس چیز کو اتنا زیادہ کیوں حق تلفی ہوتی ہے عورتوں کی، اور پھر عورتیں اس بات کو کیوں اتنا وہ کرتی ہیں کہ ہمیں یہ رائٹس نہیں مل رہے، وہ نہیں مل رہے، اور باقی میں عورتوں کی کہیں کہیں پہ حق تلفی بھی ہو رہی ہوتی ہے. قرآن مجید میں سورۃ النساء میں آیت نمبر 124 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ عورتیں جو بھی ان کا کام ہوگا، مردوں کا یا عورتوں کا، جو بھی لوگ ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے. ٹھیک ہے، ان کو ان کے اعمال کے مطابق جو ہے نا جزا اور سزا ملے گی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت کو میں کوٹ کر دیتی ہوں کہ جو بھی ان کی اعمال ہیں اس کی بنا پر ان کو جزا اور سزا مل رہی ہے. اور اس کے صرف یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ اکتفا نہیں کیا، اس کے آگے اس کے آگے اللہ تعالیٰ مزید اس بات کو بول رہے ہیں کہ جو بھی ان کی جو حق تلفی ہے نا وہ تل برابر بھی حق تلفی نہیں ہوگی. یہ کتنی ایک سیٹسفیکشن والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں یہ سیٹسفائی کر رہے ہیں عورتوں کو، اسپیشلی عورتوں کو، کہ دیکھو جو بھی ہے نا جو مردوں کو مل رہا ہے وہی جو ہے نا عورتوں کو بھی ملے گا، صرف بالکل دنیا میں نہیں آخرت میں بھی. کروں کہ آپ ہمارے جب اسلام سے پہلے عورتوں کو کیا رائٹ وہ ایک آبجیکٹ کی طرح ٹریٹ کی جاتی تھی. ایگزیکٹلی اسلام نے بہت زیادہ عورتوں کو جو ہے نا ایک ایسا مقام دیا ہے، اور کہیں کہیں پہ تو اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ وہ آئی تھنک مردوں کو بھی وہاں پہ جو ہے نا وہ کر دیا گیا ہے. جیسے اگر ہم ماں باپ کی اس میں دیکھ لیں، ایک ماں کے صحابی تھے، یہ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک جو صحابی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے عرض کیا تھا کہ جو ہے نا میں میرے ماں باپ میں سے کون زیادہ ڈیزرونگ ہے کہ میں ان کو جو ہے نا کمپیشن میں اور ان کا احترام، عزت کس کے لیے زیادہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ وہاں پہ کہا تھا کہ تمہاری ماں. ان صحابی نے 3 بار اس بات کا سوال کیا تو 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری ماں بولا تھا. ہماری جو مدر ہیں ان کو ہمیں زیادہ وہ کرنا ہے. اس کے بعد 4تھی باری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کہ تمہارے باپ. تو دیکھیں ہمارا اور عورتوں کا اور مردوں کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا. بالکل اس کی بچہ ایک اسلام نے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ڈکلیئر کر دی، ایک عورت کے ایگزیکٹلی سر پر چادر دے دی. حضرت ہمارے اتنے سارے اسلام نے ہمیں تحفظ دیا اور اتنا سب کچھ ایک عورت کا مقام بنایا. ایک عورت اپنے بالکل آپ کو جو ہے نا محفوظ سمجھ سکتی ہے ایک اسلام کے دائرے میں آ کے. اس کی جی جتنی عزت جاتی ہے، جتنی ماں کی، بیٹی کی، یہ سارے رشتے اسلام نے بنائے ہمارے لیے پیارے. کیونکہ پہلے زمانے میں تو اس طرح کا کوئی ماں بیٹی سب کو اتنا کوئی جی وہ سمجھا نہیں جاتا تھا، بہت حالانکہ مایوس اسلام نے سمجھا جاتا تھا کہ بیٹی کی پیدائش کو اور ان کو جو نا زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. کتنا ایک تکلیف دہ عمل تھا اس ماں کے لیے بھی اور اس بیٹی کے لیے بھی. اور دیکھیں اسلام نے آ کے اس بات کو صرف منع نہیں کیا کہ ایسا نہیں کرنا، بلکہ ان کو اعلیٰ مرتبہ بھی دیا. اور پھر ان ایسے لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے دردناک سزا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا کر دیا کہ ان کے لیے بہت زیادہ سزا ہے. ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں جو ایکویلٹی ہے نا ہم اس کو ایک ایگزامپل سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کلاس میں 2 اسٹوڈینٹس ہیں اور ان کو وہ پیپر کریں. ٹھیک ہے، ایک جو ہے نا اے ہے اور ایک بی. ٹھیک ہے، دونوں میں جو ان کے پاس جو پیپر ہیں ان میں 10 کوشچنز ہیں. ٹھیک ہے، جو اسٹوڈنٹ اے ہے وہ کوشچن نمبر 1 جو ہے نا اس میں مارکس اچیو کرتا ہے، مارکس اسکور کرتا ہے 9/10. اور بی جو ہے نا وہ اسی کوشچن میں کرتا ہے 7/10. اب کوشچن نمبر 2 میں جو فرسٹ والا ہے وہ 7/10 اسکور کر رہا ہے اور بی جو ہے نا وہ 9/10. لیکن اگر ہم ان کو ایگریگیٹ کریں نا، جب ہم ان کو اوور آل ان کا ریزلٹ دیکھیں گے تو دونوں کے جو مارکس ہیں وہ ایکول ہوں گے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہماری جو مرد اور عورتوں کی مثال ہے نا معاشرے میں وہ یہی مثال ہے کہ ہمارے پاس کہیں کہیں پہ جو ہے نا مرد عورت سے آگے اور کہیں کہیں عورت جو ہے نا وہ مرد سے آگے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ یہ تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو پھر وہ کیوں ایک ناانصافی کریں گے؟ دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جیسے ہیں. اور یہ تو ہمارے لیے
مطلب بدقسمتی ہوگی اگر ہم ان چیزوں کو جہاں ہمیں اتنی حفاظت دی گئی ہے اور مردوں سے قدم پیچھے رکھا گیا ہے وہاں ہم اس کو یہ سمجھے کہ ہماری حق تلفی ہو رہی ہے. بالکل ہلو. بشرا، عورت میں جی جی بیٹیوں کو رحمت ڈکلیئر کیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے آج کل کے دور میں بشرا دیکھا جائے تو جس طرح آج کل کے ہمارے لوگ ہیں وہ اسلام کی یہ سارا کچھ پتہ نہیں کیا بھول گئے ہیں یا کیا ہو گیا ہے. حالانکہ عورتوں جی کو ایگزیکٹلی اس جائیداد کو مطلب ہمارے یہاں جو ہے نا اس طرح کی وہ ہی نہیں دی جا رہی ان کو تعلیم. مطلب وہ پڑھتے ہیں نہیں کہ مطلب یہ تو پڑھیں تو کہ آپ کو کہاں پہ کتنا اعلیٰ رتبہ ملا ہے، بلکہ اسلام کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے، عورتوں کے جو ہے نا مطلب اتنا وہ کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے، اسلام نے تو مطلب بہت ہمیں بہت اوپر کر کے رکھا ہوا ہے، عورتوں کو بہت اعلیٰ مرتبہ دیا ہے. دیکھیں اسی طریقے سے جیسے ہم لوگ آج کل ایک شکوہ کرتے ہیں اور کہیں کہیں پہ ہم لوگ جو ہے نا اس پوائنٹ پہ رائٹ بھی ہوتے ہیں کہ مطلب مرد ہم سے یہ ہیں آگے. اسی طریقے سے جو ہے نا مطلب ایک صحابیاں جو امہات المؤمنین میں سے ایک جو تھیں ازواج مطہرات میں سے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح شکوہ کیا تھا جب جو ہے جنگ کا دور تھا. اس میں انہوں نے کیا تھا کیونکہ دیکھیں ایک شہادت جو ایک ایسی نعمت ہے نا اور ایک ایسی چیز ہے کہ مطلب ہر مسلمان میرے خیال سے چاہتا ہوگا کہ اس کو شہادت کا جو ہے نا وہ رتبہ ملے. تو اس وقت ان کے کیا جذبات ہوتے ہوں گے کہ ان کے سامنے مطلب اس طرح کی قرآنی آیت نازل ہو رہی ہیں کہ شہید کا یہ رتبہ ہے وہ رتبہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں جا رہے ہیں وہ لوگ اور شہید ہو رہے ہیں. تو اسی بات کے پیش نظر جو ہے ایک صحابیہ نے مطلب انہوں نے امہات المؤمنین میں سے ایک نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا کہ مرد تو جنگ میں جا رہے ہیں اور یہ شہادت بھی لے رہے ہیں، لیکن ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم کیوں جنگ میں نہیں جا رہے اور ہمیں کیوں شہادت کا رتبہ نہیں مل رہا. تو اس بات پہ جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو سنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی کہ جو ہے نا تمہارے جو کام ہیں، تمہارے جو اعمال ہیں، تمہیں اس کا صلہ ملے گا، مردوں کو مردوں کے اعمال کا صلہ ملے گا. اور مطلب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلب یہاں پہ بس نہیں کرا، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ کلیئرفائی کر رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہے نا وہ اپنے لیے مانگو، ٹھیک ہے، اپنے اللہ تعالیٰ جو بہت فضل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تم لوگ مانگو. اور جو ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. واقعی ہم لوگ تو بہتر نہیں جانتے نا کہ اگر ہم مطلب اس طرح سے کرنا شکوہ کرنا جو ہے نا یہ بہت غلط بالکل ہے. بشرا، قرآن مجید اوپر میں سے ساری اسلام میں ایک پوری جی کی پوری ایک سورہ نساء جو ہے وہ عورتوں کے ایگزیکٹلی لیے ایک یہ ہوئی ہے. دونوں آیت بھی میں نے اسی سورہ سے کوٹ کری ہیں. مطلب اس میں اللہ تعالیٰ مطلب ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہمیں ایک دوسرے سے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کاش کہ میں یہ ہوتی، کاش کہ میں لڑکا ہوتا. آج کل میرے خیال سے ہم لوگ بہت ساری لڑکیاں انکلوڈنگ می، بہت زیادہ مطلب جب لڑکیاں تک مجھے کرتی اس ہیں. بات کا علم نہیں تھا میں بھی یہ کہتی تھی کہ یار لڑکوں کے کتنے مزے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، حالانکہ لیکن عورتوں اس کا جو بات کی رتبہ بہت ہے ممانعت کی گئی ہے. بے شک بے شک. اور جی دوسری اللہ بات تعالیٰ مطلب دیتی چلوں، آج کل ہماری کچھ ٹائم پہلے اگر آپ نے دیکھا تو ایک پوری ایک مارچ کی گئی عورت مارچ کے ایگزیکٹلی نام سے، جس جی میں بہت زیادہ کہ عورتوں کو یہ نہیں ملتا، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. حالانکہ ان کا جو پراپر ایک کوٹیشن تھا جو کہ ان کا مین ایسپیکٹ تھا، ایک پوری لائن اپ تھی جو ان کی، وہی وہ غلط کوٹ کرے تھے لوگ جو ہے نا، جی جس سے کہ پڑھتے نہیں ہیں، کسی بھی چیز پہ شروع ہو جاتے ہیں کہ یہی میرا تو جسم مطلب میری مرضی. میں تو اس بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گی، لیکن یہی کہوں گی کہ ان کے لیے مطلب یہ بہت تو بدقسمتی پھر والی بات ہے. بالکل بدقسمتی والی بات ہے. وہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہ سارا وہ کچھ کر جو وہ کیا رہے ہیں. ڈیمانڈ کر مطلب ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے تحفظات دیے، اسلام نے ہمیں جو تحفظات دیے وہ اس کے اگینسٹ جا رہی ہیں. بالکل اگینسٹ جا رہی ہیں. حالانکہ جو وہ رائٹس ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ عورت کو بھی اتنے رائٹس ملنے چاہیے، عورت کو سیکیورٹی ملنی چاہیے، وہ آلریڈی اسلام نے وہ دیا آلریڈی ہوا مل ہے بھائی. چکے ہیں ہمیں. جی ایگزیکٹلی، وہ پڑھنے تو پھر پتہ چلے نا ان کو. حالانکہ اسلام از سچ اے بیوٹیفل ریلیجن. ایگزیکٹلی اتنا اس کے بارے میں اتنا جتنا بندہ بات کرے اتنا کم ہے. ہم اپنے گھر میں سیکیور ہیں. ہمیں جو ہے نا وہ میرے پاپا ایک چیز بولتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہے نا وہ جیمز کی طرح ہوتی ہیں، ان کو چھپا کے رکھتے ہیں اسی بالکل لیے. تو یہ بالکل ایک بات ایسا ہی ہے. بالکل جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بہت لڑکیوں کو پتہ نہیں اسلام کیا رکھتا ہے،
آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے جیمز یہ کو عورتیں چھپا کے ڈیزرو کرتی ہیں، یہ ڈیزرو کرتی ہیں کہ بالکل ان کو چھپا کے رکھا جائے. اب آپ ایک ایگزامپل لے لیں نا کہ اگر جیسے ایک لوہے کی دکان ہوتی ہے یا سارے وہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ایسی بکھری پڑی ہوتی ہیں، دکان کے ایون باہر تک پڑی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی ان کو اٹھا کے چھپا کے رکھ نہیں رہا ہوتا. لیکن اگر آپ ایک جو ہے نا شاپ پہ چل جائیں جیولری، ویڈیو اٹھا وہاں کے ایک رکھیں، چھوٹا بالکل چھوٹا سا جو اس کا پیس بھی ہوتا ہے نا اس کو بھی ایک باکس کے اندر دوسرا باکس اس کے اندر اٹھا رکھا کے جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے. لیکن ہم لوگ بالکل اگر ہم کو اپنے آپ کو اس سے وہ دیکھیں نا کہ یار ہم بھی ویسے ہی ہیں، ہمیں مطلب حکم ملا ہے کہ اس طرح سے ہم اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں. ہم لوگ وہ لوہا نہیں ہے جو باہر پڑے نا، ہم لوگ وہ بالکل چیز ہے جو ہم جو ہے نا مطلب چھپا کے رکھی جانے والی چیز ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے بشرا. بالکل ہمیں ایٹ دس نوٹ بشرا تھینک یو ویری مچ کہ عورتیں ایک جیم ہوتی ہیں اور ان کو چھپا کے رکھتے ہیں. ہم اب تھینک یو ویری مچ بشرا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے تھینک یو سو اینڈ مچ. آپ نے باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی اور ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت تھی کہ ایک اسلام کا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کیا جائے. تھینک یو ویری مچ بشرا. بالکل جی، کچھ اور کہنا جزاک ہے؟ اللہ. نو ٹھیک ہے، تھینک یو. تھینک یو ویری مچ بشرا. نیکسٹ ہم ایڈ کرتے ہیں ہماری ایک اور بڑی پیاری سی بہت اچھی سی ایک ہماری ممبر ہیں جو کہ لاہور چیپٹر سے ہیں. شی از اجالا. السلام علیکم اجالا. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو ماہم؟ آئی ایم گڈ. ہاؤ آر یو اجالا؟ کیسے ہو آپ؟ I'm also good. Alhamdulillah. Thank you so much for اتنا inviting. سیشن سنا، آپ کے کیا ویوز ہیں بھائی؟ ہمیں ویوز بتائیں اپنے. لاہوریوں کی شان ہوتی ہے، لاہوریوں کا کیا ویو ہے ہماری وومن امپاورمنٹ کے اوپر؟ جی بالکل. وومن امپاورمنٹ کے بارے میں ماشاءاللہ جو ابھی ہماری جو لاسٹ گیسٹ تھی انہوں نے بہت اچھی باتیں کی، انہوں نے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے بتایا. بالکل میں ان کی بات کو سے 100% ایگری کرتی ہوں. اور اس سے پہلے جو میڈیا کے حوالے سے جو گیسٹ تھی ہماری انہوں نے بات کی، بالکل میں ان کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ میڈیا پہ آج کل کچھ وومن کو پورٹری اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ وہ ہماری سوسائٹی کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے. یو نو کہ آج کل کی جو ہماری یوتھ ہے، جو ینگ جنریشن ہے، وہ یہ یوٹیوب اور ٹی وی اور میڈیا سے زیادہ انگیجڈ ہے. تو جب وہ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر ان کے مائنڈ میں بھی ایک وومن کا ویسا ہی امیج بن جاتا ہے کہ یار ہم نے فلاں جگہ دیکھا تھا تو ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. تو یہ چیز ہوتی ہے. اور پھر وومن کا بھی میڈیا کی وجہ سے اور میڈیا کی امپیکٹ جو سوشل میڈیا کا ہماری آج کل کی جو لڑکیوں پر ہے وہ بھی بہت نیگیٹو آ رہا ہے، کیونکہ وہ بھی اس طرح سے سوچتی ہیں کہ اگر اس نے اتنے ایسا ڈریس پہنا ہے تو مجھے بھی ایسا ہی ڈریس لینا ہے، اگر اس نے یہ کام کیا ہے تو مجھے بھی یہ کرنا ہے. اور ایک ہمارا وہ ایکچولی آج کل ایک فریم وہ سیٹ ہو گیا نا کہ ہم گھر سے نکلیں گے، باہر جائیں گے، جاب کریں گے، انڈیپینڈنٹ تو ہوں گے پھر تو ہی کچھ ہم ہے وومن ورنہ امپاورڈ. کچھ نہیں ہے ہم. ایگزیکٹلی بالکل. وہ ایسا ایک وہ امیج بن گیا. تو میں ساری لڑکیوں کو ایک میسج یہ دینا چاہوں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے اتنے ریسورسز نہیں ہیں، لائک آپ کی فیملی کے کچھ ایشوز ہیں یا آپ کو اس طرح سے کہ آپ باہر نہیں جا سکتے جاب کرنے، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ امپاور نہیں ہے یا آپ کو لاک اپ میں رکھ دیا گیا. آپ نے ایجوکیشن لی ہے تو وہ ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کے پاس آلریڈی ایک نالج ہے. ٹھیک ہے، آج کل تو جس طرح آپ کو پتا ہے کووڈ نے ہم بہت ساری باتیں سکھا دی ہیں کہ بہت سارے کام ہیں وہ گھر پر رہتے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ آن لائن پلیٹ فارم کے تھرو بھی جوائن کر سکتے ہیں. آپ آن لائن پلیٹ فارم کے تھرو امپلائمنٹ شروع کر سکتے ہیں. فری لانسنگ ایک بہت بڑا ہے، وہ آپ شو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس یہ اپرچونیٹیز بھی نہیں ہے تو سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ اپنے نالج سے، اپنی ذات سے جو آپ دوسروں کو انسپائر کر سکتے ہیں، جو آپ کے گھر کے لوگ ہیں، آپ کی کزنز ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ اپنے عمل سے ان کو انسپائر کریں، آپ ان کو بتائیں، ان کی لائف کے اوپر امپیکٹ ڈالیں. تو یہ آئی تھنک ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. اور ویسے بھی بینگ اے لٹریچر اسٹوڈنٹ میرا ایک بہت عرصے سے رابطہ رہا، تو ہم لوگوں نے فیمنزم کو پڑھا. بیسیکلی یہ موومنٹ جو اسٹارٹ ہوئی تھی وہ انگریزوں نے اس لیے کی تھی کہ اس زمانے میں لیڈیز کو یہ رائٹ بھی نہیں تھے کہ ووٹ کاسٹ کر سکیں. وہ ٹھیک ہے، ووٹ کاسٹ کر سکیں یا وہ گھر سے باہر نکل سکیں یا وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ بیبی کیری کر سکیں. جو بھی اس طرح کے ایشوز تھے، فیمنزم کو اسٹارٹ اس لیے کیا گیا تھا بیسک رائٹس کے لیے. اور ہماری عوام نے اس کو مولڈ کر کے توڑ مڑوڑ کے اور پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا. اور بالکل بالکل ایسے ہی ہے. حالانکہ ہم لوگ جو بالکل سمجھے تھے رائٹلی سیٹ بھی میں یہی بات کر رہی تھی کہ وہ جس طرح آپ نے بھی مینشن کیا کہ ان کو مطلب وومن کو پراپر رائٹس نہیں دی جاتے تھے، انہوں نے ہاں جی لوگوں نے کیا اس کو بنایا ہوا ہے کہ میرا میاں مجھ سے بہت کام کرواتا ہے، میرا بھی تو مطلب یار نارمل کرائٹیریا لوگوں کا جو ہے نا وہ پراپرلی میسڈ اپ ہوا ہے. میرے خیال سے لائک یو سیڈ کہ اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ باہر جا کے کام کر رہا ہے تو وہ کام ہو رہا ہے.
اور عورت کو ہاں جی ضروری ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے. آپ گھر میں بیٹھ کر جو اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں وہ بھی وومن امپاورمنٹ ہے. وہ بالکل آپ کی بالکل وہ بھی آگے تربیت بچوں کے اندر جاری ہے آپ کے, تو آپ کے بچوں جو بچے آپ کی دنیا میں جائیں گے وہ آپ کا نام لے کے آگے بڑھیں گے کہ ایک وومن امپاورمنٹ اس سے شو ہوگی کہ آپ نے بچوں کی ہاں کتنی جی اچھی تربیت کی ہے کہ آپ کے جو ہے نا دیٹ از وومن. میرے لیے تو وومن امپاورمنٹ وہ ہے کہ جو میری مما نے مجھے سکھایا. مائی مام از اے ہاؤس وائف اینڈ شی ہیز ٹاٹ الحمد للہ بہت اچھی ہماری تربیت جس طرح انہوں نے کی. اور مطلب ان کی ایک الگ لیول کے سیکریفائسز ہیں, انہوں نے الگ طریقے سے پورا نیشن بلڈ اپ اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. بس یہی ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری جو اگر ہم لوگ آگے سے آنے والی نسلوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں, جیسے میرا ایک پروفیشن ہے, اگر میں اپنے پروفیشن کی بات کروں تو ٹیچنگ ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ ٹیچنگ ایک سب سے زیادہ ذمہ داری والا پروفیشن ہے کہ اس میں آپ کے آگے ایک پوری جنریشن آپ کے آگے بیٹھی ہے جس نے آپ سے انسپائر ہونا ہے, جس نے آپ سے سیکھنا ہے. تو آپ ایسی ڈریسنگ کریں گے, آپ اگر ولگر قسم کی ڈریسنگ کر کے چلے جائیں گے تو آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ امپیکٹ لے کے وہ آگے اپنے گھروں کو جائیں گے. فار انسٹنس آپ کے پاس کم سے کم 30-40 اسٹوڈنٹس بھی ہیں, تو اٹ مینس کہ آپ 30-40 لائفس کو انفلوئنس کریں, اور اگر آپ نے ان کو غلط طریقے سے انفلوئنس کیا, انہوں نے آپ سے غلط بات سیکھی, تو آگے مزید وہ 40 لوگ جو ہے وہ مزید کتنی لائفس کو انسپائر کریں گے, یا پھر ایک چین پوری چلے گی اور آپ پھر اندازہ لگا سکتی ہیں کہ معاشرے میں کتنی خرابی آئے گی. سو میرا یہ ہے کہ آج کل جس طرح ینگ ٹیچرس ہیں بہت زیادہ اسکولز میں اوکے, ہمارے پاس جو ہے نا یہ اجالا, are you there? یس یس آئی ایم دیئر. ایکچولی وہ تھوڑا سا پاکستانی لائٹ کا پرابلم ہے, آپ پیچھے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اندھیرا تھوڑا سا, تو وہ کوئی چیز ہے. تو مسئلہ نہیں ہے, ہم یہ سمجھ میرا سکتے میسج ہے ہیں. کہ سب لوگ کنٹینیو, آپ کیا کہہ رہے جو تھے؟ ہے رائٹ وومن امپاورمنٹ کو سمجھیں, اپنے ریلیجن کو سمجھیں, اور جو ہے وہ اچھے طریقے سے چیزوں کو پڑھیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس پہ ایکٹ آن پہنچ شروع کریں. جو آپ کو میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے یا جو آپ کو اور جگہوں پہ دکھایا جا رہا ہے اس کو پلیز فالو مت کریں. جو آپ کا صحیح ریلیجن ہے, جو آپ کی ریلیجن آپ کو بات سکھاتا ہے, یا ایون جو ہماری اصل انگریزوں کی بھی اگر آپ بات کریں, ویسٹرن فیمنزم کی بھی بات کریں, تو وہ بھی آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ بالکل آزاد ہو کے گھر سے نکل جائیں. وہ بھی آپ کو رائٹس, بیسک رائٹس کا بارے میں بتاتی ہے, سکھاتی ہے. تو کائنڈلی آپ چیزوں کو پڑھیں اور اس کے بعد کنسلٹ کریں, اپنے ٹیچر سے کنسلٹ کریں, اپنے ایلڈر سے کنسلٹ کریں, اور پھر اس کے بعد جو ہے فردر آپ اس پہ کوئی بھی ایکشن لیں. تو دیٹس آل اباؤٹ فرام مائی سائڈ. تھینک یو سو تھینک مچ. یو سو مچ, تھینک یو, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, اینڈ آپ یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. اندر تھنگ کہ ایف سی پی جتنا وومن امپاورمنٹ کو ایک پروموٹ کرتا ہے, جتنا ایسی شاہین پاکستان نے جتنا ایک لیول دیا ہوا ہے وومن کو, یو بینگ اے لاہور لیڈ, آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے, آپ نے اتنے سارے پروجیکٹس ابھی لانچ کیے ہیں, اتنا سارا کچھ آپ کری ہیں. اینڈ ہمارے ماشاء اللہ جو ڈائریکٹرز ہیں, جو ہمارے فاؤنڈرز ہیں, وہ ایک کھلی چھوٹ دیتے ہیں کہ یار ڈو وٹ ایور یو لائک, اور مطلب ایک ٹرسٹ شو کرتے ہیں کہ وٹ اے وومن از امپورٹنٹ. سو تھینک یو ویری مچ, یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. Thank you so much for acknowledging, and you're also doing a very great job. I must admire you as well. And once again, thank you so much for inviting me. And inshallah, see you soon. Okay, Allah Hafiz. اللہ حافظ. نیکسٹ ہم جو ہے نا, جیسے کہ اجالا نے بھی بات کی کہ بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے نا ایک ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اینڈ لوگ جو ہے نا وہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں. ناٹ ایون پاکستانی میڈیا بٹ ایوری ادر میڈیا آلسو ٹیلز یو کہ جو ہے نا the same old thing. So ہماری نیکسٹ ممبر ہیں جن کو ہم ایڈ کریں, her name is آمنہ. السلام علیکم آمنہ, can you hear me? وعلیکم السلام. کیا حال ہے آمنہ؟ الحمدللہ ٹھیک, آپ سنائیں. بالکل ٹھیک ٹھاک. آمنہ, آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے کیا ویوز ہیں اباؤٹ وومن امپاورمنٹ. وومن امپاورمنٹ ایکچولی ہمارے یہاں اس کو بہت نیگیٹو لیا جاتا ہے. وومن امپاورمنٹ میں جو بات ہو رہی ہے وہ ہمیں ریلیجن سے دور کر رہی ہے, یا کچھ ایسا کہہ رہی ہے جو ہمارا دین اور ریلیجن الاؤ نہیں کرتا. بٹ دیٹ از ناٹ اے وومن امپاورمنٹ. لائک اگر میں چاہ رہی ہوں کہ میں برقع نہیں پہننا چاہتی تو مجھے فورس نہیں کیا جائے گا, لیکن میں برقع اگر نہیں پہنوں گی تو میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ میں آزادانہ طریقے میں جینز یوز کروں. ہم وہ بات تو کہہ ہی نہیں رہے جس ریلیجن نے منع کیا ہے. ایکچولی ہم
अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन लोग इसको डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट व्यूज होते हैं, डिफरेंट का माइंडसेट होता है, तो हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से इसको लेता है. तो कल्चरल वुमेन एम्पावरमेंट को अगर सादा अल्फाज में लिया जाए तो इसका मतलब यही बनेगा कि औरत को काफी बुनियादों पर बराबर के हकूक देना. जैसे कि आप देख रही हैं कि बहुत सारे इलाकों में, खासतौर पर विलेजेस वगैरह में, औरत को विरसे में हिस्सा नहीं दिया जाता. उसे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो अच्छी जॉब हासिल करे, वो कोई अच्छी जॉब हासिल करने के बाद अच्छी उसको मिल जाए कोई भी अच्छी वो तालीम हासिल नहीं कर सकती, इसको परमिशन नहीं होती. अगर अच्छी तालीम हासिल नहीं करेगी तो उसको अच्छी जॉब ही नहीं मिलेगी. और उसको बिल्कुल नहीं होते कि वो सोशल, रिलीजियस या पब्लिक एक्टिविटीज में अपना कोई भी पर्सपेक्टिव रखे, कोई भी अपना व्यू शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि उसे शुरू से ही धमकाया जाता है, चुप कराया जाता है. अगर वो घर में रहेगी तो उसके माँ बाप कहते हैं कि चुप करो, अभी तुम छोटी हो. अगर जब वो बड़ी होती है तभी से कहा जाता है कि तुम चुप करो, तुम अगले घर जाके बोलना. जब वो अगले घर जाती है तभी से यही कहा जाता है कि तुम चुप करो, ये तुम्हारे माँ बाप का घर नहीं है. तो उसे जब सिखाया ही हमेशा चुप रहना है, तो वो किसी भी जगह पे अपना व्यू नहीं रख सकती. तो लेकिन हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे मर्द हैं जो कि समझते हैं कि औरतों को हक मिलना चाहिए. हमारी सोसाइटी में 23.3% की रेशो है जो कि मर्द जो है अपनी खवातीन को एक्सपेंडिचर देती हैं रेगुलर बेसिस पे. लाइक अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी कर सकती हैं. और 65% है मर्द जो कि बिल्कुल कभी कभार उनको ख्याल आता है कि हमारे घर की औरतें भी हैं, इनके भी दिल हैं, इनके भी जज्बात हैं, हमें इनको भी कुछ देना चाहिए. जैसे कोई फंक्शन वगैरह आ जाए, कोई ईद आ जाए, कोई सीजन आ जाए, तो तब वो थोड़े इनको पेमेंट देते हैं कि आप भी अपने लिए यूज कर सकते हैं. और हमारी सोसाइटी में 10% लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी इस बात का ख्याल नहीं करते कि आपने बिल्कुल भी जहमत नहीं करते कि उनको हम कुछ लेके दें, बल्कि वो यही कहेंगे कि आप हमें बताएं. वो खुद को मतलब इस काबिल समझते हैं कि वो करेंगे, बस वही बेस्ट है. हाँ, जिस तरह आमना अभी आपने कहा कि अभी जिस तरह ईद गुजरी, मोस्टली लोग देखते हैं कि माएँ और औरतें जो है वो किचन में लगी हुई हैं, खाने पे खाने बनाई जा रही है, सुबह दोपहर शाम, और खाने आए जा रहे हैं. एंड जो मर्द हैं उनको एहसास भी नहीं होता, अच्छा यार इसमें नमक कम है, इसमें ये कम है, इसमें वो कम है. उनको रियलाइजेशन नहीं होती कि यार कोई एक औरत है, कोई शी इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन, उसको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, उसके लिए भी ईद है. बट नहीं, वो काम की मशीन बनाया है. एक डिश खत्म हो जाए तो अगली आ जाए, बस अगली आ जाए. एग्जैक्टली. तो काफी सारे हमारी कंट्री में इश्यूज हैं. यूर राइट के जिस तरह आपने भी कहा कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करें तो मतलब पीपल हु डोंट रियली नो अबाउट इट और अवेयरनेस नहीं है हमारी कंट्री में, जैसे यू सेड. तो वो ये कहते हैं कि लड़की खराब हो रही है, इसको क्या वो है, मतलब तो गलत हरकत है, शी इज गोइंग अवे फ्रॉम रिलीजन. एंड बहुत ज्यादा ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं जिससे मतलब क्योंकि उनको आइडिया नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं, कि उनकी क्या इश्यूज हैं, तो वो बहुत ज्यादा जो है ना उसको नेगेटिव इम्पैक्ट में लेना शुरू कर देते हैं. हालांकि वुमेन एम्पावरमेंट इज टोटली डिफरेंट. वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट है एक औरत को उसके जायज हक देना. ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट ये नहीं है कि उसको कि वो खुले आजाद घूमना चाहती है, उसको फ्रीडम चाहिए. फ्रीडम औरत के लिए क्या है कि अगर वो बंदी बैठी हुई, अगर वो सारा दिन काम करी है तो उसके लिए भी एहसास किया जाए, उसको भी राइट्स दिए जाए कि वो भी अपनी मर्जी से अपने इख्तियार, अपने फैसले कर सके. बेशक आजकल की जिस तरह आपको पता होगा कि हमारी फैमिली में बेशक जितनी मर्जी लिबरल हो जाए, कोई भी बेटी अगर होगी ना वो कभी भी अपने माँ बाप के खिलाफ, मोस्टली मैंने कभी नहीं देखा कि वो कभी कोई खिलाफ जा रही है उसके. जो माँ बाप ने कह दिया वो बेटी, अगर उसको मतलब उसको एक उसका फैसला जो होता है ना वो मोस्टली बेटियों का यही होता है कि जो माँ बाप कहेंगे. लेकिन आप उनको राइट ही नहीं देते भाई कि वो आप बेटी के लिए ये बोल देना ना कि बेटा जैसा आप सही समझो वैसे करो. उतना ही बहुत होता है कि बाप ने मेरे पर ट्रस्ट शो किया है या किसी ने मेरे पर ट्रस्ट शो किया है तो मेरे लिए वो बहुत है. लेकिन हमारे आजकल के कंट्री के सिचुएशन में जो मोस्टली अंडर प्रिविलेजेस एरियाज हैं उनमें नहीं देखते आजकल भी, मतलब नो राइट्स एट ऑल. एंड वुमेन एम्पावरमेंट बेसिकली उनकी राइट्स फराहम करना है उनको
کہ ان کی ہمارے کنٹری میں مٹرنٹی لیوز دی جاتی ہیں, ہمارے کنٹری میں وومن کی اتنی ایجوکیشن ہے, ان کی جابس ایک اسپیشل کوٹا ہے ان کے لیے. اینڈ دوسری بات کہ ہماری جس طرح کے بہت ساری پائلٹس ہیں جو کہ آج کل ہماری کنٹری میں نئے نئے ریکروٹ ہو رہے ہیں, ہماری اتنی ساری انکاؤنٹیبل لوگ ہیں کہ جو ہے نا ہمارے کنٹری کے لیے انہوں نے بہت سارا کچھ کیا ہے. تو دے آر اے پرائڈ مومنٹ فار دیئر پیرنٹس اینڈ دیر اے مومنٹ کہ ان کو جو ہے نا وہ ایک ہمیں شو کرنا چاہیے کہ دیکھیں یہ کریں, وانٹ ٹو ڈو ایگزیکٹلی. ہاں ماں جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے, بولیں. کلچر وومن امپاورمنٹ سیکنڈ پوائنٹ ہمارا ایڈمیشن کا بھی آ سکتا ہے تو بہت ہی جنرل. لائک جیسے ہم کوئی مڈل کلاس فیملی سے کوئی بلونگ کرتا ہے تو وہ اپنے بچے کا ایڈمیشن کروانے جائے گا. تو جیسے ہی وہ ایڈمیشن کروانے جاتا ہے تو اگر کسی ہائی اسکول میں جاتا ہے وہ, لائک ہمارے یہاں پہ کانوینٹ ہے, اگر ہم کوئی مڈل کلاس کا کانوینٹ میں جائے گا تو اس کو پیرنٹس کو ان کی ڈریسنگ کو ان کے پاس فزیکل جو ہوگی نا سچویشن اس کو دیکھیں گے کہ پہلے اس کا بیک گراؤنڈ چیک کریں گے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بچے میں کوئی اسکلز ہے, اس کی کوئی پرفارمنس وغیرہ ہے, یہ بچہ کیسا کام کرتا ہے, وہ اس چیز کو بعد میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ فزیکل, اب فزیکل کیسے, آپ کی ڈریسنگ وغیرہ کیسی, اسی بیس پہ وہ بچے کو ایڈمیشن دیتے ہیں. یہ چیز بھی بہت ہی عجیب ہے ہماری سوسائٹی میں, جو کہ لوگ اس پہ آواز اٹھاتے ضرور ہیں, برا ضرور, اگر ان کی بات ان پہ خود پہ آ جائے تو وہ بالکل اگنور کر دیتے ہیں. اگر بچے کا ایڈمیشن ہو بھی جائے تو یہ ٹیچرز کو چاہیے کہ جو بڑے بڑے گھروں سے جو بچے آئی تھنک ان کا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. وی وڈ ایڈ ہر اگین. ہماری کنٹری کے لیے اوپر بات ہو رہی تھی اینڈ وومن امپاورمنٹ کے اوپر بات ہو رہی تھی. اینڈ ہمارا جو نیکسٹ ہماری گیسٹ ہیں, شی از ماہنور فیصل. السلام علیکم ماہنور, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے وعلیکم السلام, مجھے بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کی آواز کٹی تھی تھوڑی. اب آ رہی جی ہے وعلیکم میری؟ جی بالکل آ رہی. کیسی ہے ماہما؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. مانور, ہم نے اتنی لمبی ساری ڈسکشن کی آج وومن امپاورمنٹ کے بارے میں, اینڈ بہت سارے ایسے فیکٹرز ڈسکس ہوئے جو کہ بات نہیں کی جاتی کافی ساری چیزوں پہ. تو میں آپ کے ساتھ ساتھ عبیرہ منظور کو ایڈ کرتی چلوں, اس کے بعد ہم آپ کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں کہ واٹ آر یور پوائنٹ آف ویوز اباؤٹ وومن امپاورمنٹ. السلام علیکم عبیرہ, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ عبیرہ, I think she will shortly join us. مہنور, آپ اپنے ویوز شیئر کریں پلیز. تھینک یو مام. میں آپ کو ایک سچ بات بتاتی ہوں. جب when I was young, I used to hear a lot about like women empowerment, women ادھر ادھر. So I was very confused کہ what perspective does Islam gives us. مجھے بہت سارے لوگوں سے سننے کو ملتا تھا کہ اسلام doesn't empower women, لیکن مجھے ایسا بالکل نہیں لگتا تھا. بہت ساری ایسی پلیسز تھی جہاں میں گھومی ہوں, جہاں پہ میں نے بہت لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سنے. سو آئی واز ویری مچ انٹو اٹ کہ میں اب اسلامک پرسپیکٹو اور لوگوں سے نہیں, میں قرآن یا پھر حدیث یا پھر وہ جو انسیڈنٹس ہیں ان سے جاننا چاہوں گی کہ وومن امپاورمنٹ واقعی اسلام نے کہاں دی ہے. if I just go with a list, تو ہماری جو امہات المومنین ہیں, just starting from them, ہمارے ان سے بھی ہم لوگوں کو ہر وومن کو اپنا ایک پروفیشن ملا. جس طرح ہماری بی بی خدیجہ, she was an entrepreneur, she was a business woman, she was also an advisor to Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is something very big. اگر ہم لوگ پروفیشنز کی بات کریں جو وومنس کو الاؤ کیے گئے اسلام میں, دین ہماری بی بی عائشہ تھی. سو وہ
یہ جو جنگ میں جہاد میں جو مریض تھے ان کو پانی پلاتی تھی. سو شی انسپائرز نرسز اینڈ ڈاکٹرز ان وومن. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو تھی. جب غزوہ خندق تھا تو ایک قلعے پہ اٹیک ہوا جہاں پہ عورتیں تھیں. وہاں پہ مرد غالباً کہیں چلے گئے تھے. تو یہ ہوا کہ انہوں نے تلوار اٹھائی اور انہوں نے ایک بندے کا سر قلم کر دیا اور باقی جتنے بندے تھے ان کی خوف سے وہاں سے بھاگ گئے. سو شی انسپائرز گارڈ سولجرز. اور اس کے بعد اگر ہم بی بی یس تو اگر ہم بی بی زینب کی بات کریں جو حضرت علی کی بیٹی تھی. حضرت علی کی بیٹی جب کربلا میں اٹیک ہوا شی پریزنٹڈ ہر سیلف ایز اے لائر آف اسلام. انہوں نے جس طرح کربلا کا واقعہ بیان کیا اور اس کو ڈیفینڈ کیا. شی پریزنٹس اے وومن ایز اے لائر, ایز این اوریٹر, ایز اے لیڈر. دیٹ مینس کہ اسلام نے ہر جگہ وومن کو ہر پروفیشن کے اندر ڈسکرائب کی ہے. اگر ہم وومن امپاورمنٹ کی صرف بات کریں تو ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم صبح مردوں کو کلاسز دیتے تھے اور شام کو عورتوں کو کلاسز دیتے تھے قرآن کی. سو مطلب he was educating women at that place as well. So definitely we cannot say کہ ہم اسلام women empower نہیں کرتا. اسلام ہر پوائنٹ پہ women empower کرتا ہے. ہمارے وومنس کو ووٹ کرنے کے رائٹ تب سے دی گئی تھی جب خلفائے راشدین کو ووٹ کو سلیکٹ کرنا تھا خلیفہ کے لیے. سو وومن واز انکلوڈیڈ ان دا ووٹنگ سیشن. سو وی وڈ آلسو امپاور ان دیٹ سیشن کہ مطلب ہماری ایڈوائزز دی جاتی تھی وومن کی. سو اسلام امپاورز وومن ایٹ ایوری اسٹیج. بالکل. اسلام نے ایک ایسا انسپریشن کریٹ کیا ہے عورتوں کے لیے اسپیشلی لائک یو سیڈ ایز اے ڈاکٹر, ایز اے سولجر, ایز انٹرپرینور. لائک حضرت خدیجہ کا ایگزامپل آپ نے دیا. ہماری اتنی پرانی ہسٹری اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو تب سے عورتیں انسپائر کرتی ہوئی آ رہی ہیں. آئی ہیو نو آئیڈیا کہ آج کل لوگ کیوں یہ سب کچھ بھول گئے ہیں. مہنور, جس طرح آپ نے بات کی کہ حضور پاک کی پھوپھو نے جو ہے وہ سر قلم کر دیا اینڈ ان کے ڈر سے وہاں سے لوگ بھاگ گئے جو مطلب ان کی طرف بڑھ رہے تھے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک عورت کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو یا لوگوں کو اپنے خوف سے بھگا سکتی ہے. سو کیوں ہمارے آج کے دور میں لوگ بھول گئے ہیں سارا کچھ. لائک بینگ جی بولیں. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ڈیٹیلز میں نہیں جاتے. ہمیں جو کوئی بتاتا ہے ہم وہ سنتے ہیں. بٹ اگر ہم لوگ اسلام کے اوریجنل پوائنٹ آف ویو جو اسلام قرآن میں دیا ہوا ہے یا پھر حدیث میں دیا ہوا ہے اس کو اوریجنلی اسٹڈی کریں then we would be having another perspective. بٹ آج کل جو ہم لوگ نا بہت ساری چیزوں کو اسٹڈی نہیں کرتے. جس سے ہماری جو ہسٹری اسلام کی اوریجنل ہسٹری ہے وہ کہیں بہت سے کم لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہوگا لیکن بہت کم ایسے ہوں گے جو اس بات کو اڈاپٹ کریں گے یا پھر اس کو اپنے لائف میں اپلائی کریں گے. سو دیٹس ویئر وی لیک. جس طرح آپ نے کہا کہ لیک کرتے ہیں, the thing is کہ ہم جو بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے یار, لیکن اس کو اپنی امپلیمنٹیشن میں نہیں لاتے. دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ جو کہ امپلیمنٹیشن میں لانا چاہیے ہمیں اینڈ اٹس اے ہیوج ڈیل. Bhanu, would you like to say something else? نہیں, thank you so much. Thank you مہنور, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اینڈ you were great. اور آپ نے ایکچولی ہمیں یاد دلایا کہ ہماری پرانی ہسٹری میں حضور پاک کے ٹائم سے لے کر آج تک ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایک وومن امپاورمنٹ تب سے جاگی ہے اور ابھی تک آ رہی ہے اینڈ لوگ آج کل بھول چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ مہنور, ایک بہت بیوٹیفل سی بات ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. Thank you so much. You're welcome. Next ہمارے پاس ہے ابیرہ منظور. السلام علیکم ابیرہ, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ ماہم؟
میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. میرا ہم نے اتنی لمبی ساری باتیں کی, اتنا سارا کچھ ہم نے بولا آج وومن امپاورمنٹ کے بارے میں, اینڈ ہم نے اتنی ساری چیزیں شیئر کی. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایز اے وومن آپ کے کیا ویوز ہیں اباؤٹ وومن امپاورمنٹ, اینڈ وٹ ڈو یو تھنک وائی از اٹ امپورٹنٹ؟ میں وومن امپاورمنٹ کے بیسک کانسیپٹ کے بارے میں بات کروں گی. ہم وومن امپاورمنٹ کا جب بھی ورڈ سنتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں فوراً سے کلک کرتا ہے فیمنزم. تو سب سے پہلے تو یہ بات کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ وومن امپاورمنٹ اور فیمنزم دو الگ الگ کانسیپٹس ہیں, دو الگ الگ ٹاپکس ہیں. وومن امپاورمنٹ یعنی کہ وومن کو اس کا حق دینا. ہمارا دین بھی یہ میسج دیتا ہے, یہ پیغام دیتا ہے کہ عورت کے اپنے حقوق ہیں. جیسے کہ ارشاد ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے, یعنی اگر جنت کا حصول کرنا ہے تو ماں کی خدمت کرو. آپ اسلام میں ماں, بہن, بیٹی, بیوی کسی کے بھی حقوق دیکھ لیں, آپ کو وہ واضح طور پہ ملیں گے. اسلام عورت کو امپاور کرتا ہے. جیسے کہ ہماری پہلے بھی بات ہوئی کہ اسلام جو ہے وہ پردے کا حکم دیتا ہے. اس کو بہت ہوا بنایا گیا ہے کہ ہم پردہ کیوں کریں, کس لیے کریں. لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پردے میں صرف اسی چیز کو رکھا جاتا ہے جو بہت قیمتی ہوتی ہے, جو ویلیویبل ہوتی ہے. جو جیم تو بولتے ہیں. اسلام بالکل, تو اسلام میں اسی لیے پردے کا حکم ہے کیونکہ عورت ویلیویبل ہے. ان بریف میں یہ صرف کہوں گی کہ عورت کے حقوق کی بات اور عورت جو کچھ بھی کر سکتی ہے اس کا جو ایک سفر ہے وہ وومن امپاورمنٹ ہے. بالکل بالکل ابیرہ, آپ نے ایک بہت اچھی بات ہمارے ساتھ شیئر کی کہ عورت کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. جس طرح ہمارا نیشن بلڈنگ میں ہمارے جو ہے نا وہ عورتوں کا بہت بڑا ایک رول سمجھا جاتا ہے, اینڈ ایک پورے جس طرح نیپولین کا ایک کول ہے کہ گیو می ون مدر اینڈ آئی ول گیو یو اے ہول نیشن. تو ہمارے پاس ایک بہت اچھی اگزامپل ہمارے ریئل لائف میں بھی دی گئی ہے. ابیرہ, آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گی؟ جی بالکل. بالکل. ہمیں بہت سی مشکلات جو ہیں وہ فیس کرنی پڑتی ہیں وومن امپاورمنٹ کو لے کے. وہ اس لیے کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ ایک بیمار معاشرہ ہے. کیونکہ ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے, ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم ویلیوز کو فالو کریں, کلچر کو فالو کریں. جیسے کہ اگر ہم بات کریں تو ہم جہیز دینا تو بہت پسند کرتے ہیں, اس کو ہم بہت پروموٹ کرتے ہیں. لیکن وہیں پہ اگر بات کی جائے تو عورت کو ہم جائیداد میں اس کا حصہ دینا پسند نہیں کرتے, ہم اس کو پریفر نہیں کرتے. ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں جائیداد میں اس کو حصہ نہ دینا پڑے. تو ڈسکریمنیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے جس کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے کلچر کو رینیو کرنے کی ضرورت ہے. بالکل اس کے علاوہ سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ کچھ سٹیپس کے ساتھ چینج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ڈاٹر کو جو ہے وہ امپاور کریں, یعنی کہ جو پیرنٹس ہیں وہ ایک بیٹے میں اور ایک بیٹی میں فرق نہ کریں. اس کے لیے تعلیم کا پراپر بندوبست کریں. یہ نہیں کہ بیٹا ہے تو وہ بہت اچھے انسٹیٹیوٹ میں پڑھے گا, بیٹی ہے تو وہ کسی بھی سرکاری اسکول میں یا کالج میں جا کے پڑھ لے گی. نہیں, آپ دونوں کو برابر رکھیں. اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ, ایک فادر کو اپنی ڈاٹر کے ساتھ جو ہے وہ اسٹرانگ کنیکشن کریٹ کرنا چاہیے. اگر آپ آبزرو کریں, آپ دیکھیں تو وہ ڈاٹرز جن کا اپنے فادر کے ساتھ بہت اسٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے, اسٹرانگ ایک بانڈ ہوتا ہے, وہ بہت کانفیڈنٹ ہوتی ہیں, سکسیسفل ہوتی ہیں, بریو ہوتی ہیں. بالکل, یو آر رائٹ. اور لاسٹ پہ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ان سب کے علاوہ ایک عورت کو خود بھی اپنی پہچان کے لیے جو ہے وہ ایک کردار ادا کرنا چاہیے.
ایک عورت کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہمت کرے، انیشیٹو لے. اس کے علاوہ وہ کوئی بھی ایکسکیوزز نہ بنائے، وہ ڈفرینٹ سورسز ڈھونڈتی رہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے. اور اس کے علاوہ بہت ضروری ہے کہ وہ کسی کو رول ماڈل بنائے اپنی لائف میں، تاکہ وہ اس سے انسپائر ہو، اس سے سیکھے کچھ نہ کچھ. بالکل، یو آر رائٹ. لائک یو سیڈ ابیرا، فادرز کے اسٹرانگ کنیکشن بنانا چاہیے فادرز کے ساتھ. سو لائک میں اپنی ایگزامپل دیتی ہوں. می بینگ اے وومن اینڈ می بینگ somebody who is who's a doctor and who's actually out there in the world. تو my father has played a very important role. میرے خیال سے کہ اگر عورتوں کو جو امپاورمنٹ ملتی ہے نا، جو اسٹرانگ ہوتی ہیں عورتیں، دیٹ کمز فرام ہوم. اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے، مطلب whatever you're going to do, whatever a person is doing, آپ کے بیک اپ پہ آپ کا بھائی ہے، آپ کے فادر ہیں، آپ کے ساتھ there are people, two very important people who are there for you. تو آپ کو ایک جو ہے نا، جو مرضی ہو جائے آپ کو ایک تحفظ ملتا ہے. بیکاز جتنا مرضی ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کریں، وی شوڈ ناٹ فرگیٹ کہ مرد کو عورت کے اوپر فضیلت دی گئی ہے اسلام میں. اینڈ عورتوں کے رائٹس کا اس کا ڈفرینٹ درجہ دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک عورتوں کا جو درجہ رکھا ہے وہ ایک ماں کا درجہ رکھا ہے، کہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے انہوں نے جنت رکھ دی. اینڈ ایک بیٹی کو انہوں نے نعمت بنا دیا. تو ہمارے پاس تو اسلام نے اتنے سارے رائٹس دیے ہمیں ایک چادر دی ہمارے سر کے اوپر کہ جو ہمیں پروٹیکٹڈ رکھتی ہے، جو ہمیں ایک تحفظ پروٹیکشن فراہم کرتی ہے. سو empowerment comes from home, and seek this create a bond with your father and your brother, کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے ان کو تحفظ میں لیں، ان کو ایک اپنے اس میں دیں کہ your father has to be there for you. And میرے father is the reason for what I am now, alhamdulillah. So he has been behind me all of throughout. ٹھیک ہے. سو ہمارے کلچرل ویوز جس طرح کے دیکھے جاتے ہیں کہ اور بیٹی اور بیٹے کے اندر ڈفرینس رکھا جاتا ہے. سو پلیز بیٹیاں جو ہے نا وہ نعمت ہیں، بیٹیوں کو بھی اتنا ہی حق دیں، بیٹیوں کو بھی ایک پراپر رائٹ دیں. ان کا جہیز میں حصہ ہوتا ہے، ان کا جہیز whatever، ان کا جو ہے نا وہ جائیداد میں حصہ ہوتا ہے. اینڈ ہمارے ریلیجن نے ایک پراپر تحفظ دیا ہے بیٹی کو. دوسری بات، انسپریشنل وومن جو جتنے ساتھ ساتھ دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لیتے ہوئے ہم چلتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو اتنے سارے انسپریشنل لوگ ہیں ہمارے کنٹری کے اندر جو کہ ہمارے ورلڈ میں آئے، اینڈ دے میڈ گراؤنڈز اینڈ دے میڈ پاکستان پراؤڈ. اینڈ آئی وش کہ ہمارے کنٹری میں اور بھی ایسے لوگ ہوں. I wish I can be somebody who makes Pakistan proud, and that is something which I want to do. So with this note, a girl is protected because she's a gem, and there are a lot of gems out there. There are a lot of people who are so inspirational, who are so huge in their own existence کہ ہمارے جتنا بھی ہم ان کو elaborate کیا جائے وہ کم ہے. A woman is important. A woman is a mother, she's a daughter, she's a wife, and they're the reasons that make a nation what a nation is. Nation building کے لیے ایک ماں ضروری ہے، ایک بیٹی ضروری ہے، ایک وائف ضروری ہے. Like you said, every successful man has a woman behind her. With this note, ہم ایک اپنا بہت امیزنگ سا سیشن اینڈ کرتے ہیں. اینڈ امید ہے کہ آپ لوگوں نے ہم سے، ہماری پیارے پیارے گیسٹ سے بہت کچھ سنا ہوگا اینڈ سیکھا ہوگا اینڈ ایوری تھنگ. اپنی دعا میں یاد رکھیں، SCP کو یاد رکھیں. شاہین پاکستان has been so amazing about women empowerment. One of the aims of شاہین پاکستان is women empowerment. And small level سے، member level سے لے کے director level تک ہمارے پاس women کی اتنی roles ہے کہ they've been pushing
and encouraging and everything so badly. So thank you very much for tuning in everybody, and inshallah next live session mein aapse mulaqat hogi. Apna khayal rakhiye, stay safe and stay happy. Allah Hafiz.